नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मेरा दिल कर रहा था कि कल जो लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी की वजह से, सिलेंडर की अदम दस्तयाबी की वजह से, वेंटिलेटर को अदम दस्तयाबी की वजह से 7 अफराद दम तोड़ गए। मेरा दिल कर रहा था कि आज आपके साथ इस खबर पर बातचीत करूं अपने, लेकिन इसके बाद एक बेहिसी सरकारी सतह पे वहाँ पर गुज़श्ता टेन्योर में भी पीटीआई की हुकूमत थी, अब भी पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन कौन कहे कि शेर तेरे मुंह में बदबू। आज मैं आपके साथ जो खबर शेयर कर रहा हूँ वो एक अच्छी खबर है, जहाँ पर सरकारी सतह पर लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया है। वहीं पर हमारे जो रज़ाकार हैं, ईदी हैं, चीपा हैं, वो इस खेतर में, वो इस मैदान में उतरे हुए हैं और लावारिसों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। खबर की तफसील पे आने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अपील टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को पुश करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्रोग्राम को लाइक करें और हम ख्याल दोस्तों के साथ शेयर करें। जी नाज़रीन, तो मैं बात कर रहा था बेहिसी की। हमारा समाज कितना बेहिस हो चुका है, कितना एक दूसरे से हम अलग होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई अच्छी खबर मिलती है तो यकीनन तसल्ली होती है कि अभी कोई न कोई है जो हमारे दुखों का मदावा करता है, हमारी मदद करता है, हमारी मदद के लिए मौके तलाश कर रहा होता है। इन बातों पर आने से पहले एक दुख और परेशानी की बात मैं आपके साथ शेयर करूं, वो ये कि कल इतवार की सुबह दोस्तों के साथ मैं नाश्ता कर रहा था। सुबह को जो ये हलवा पूरी वगैरह होती है, वहाँ पर एक खातून आई जिसने वेटर से इजाज़त मांगी कि मैं पानी पी लूँ। वेटर ने बड़े एहतराम के साथ उन्हें कहा कि जी, और जब वो चली गई तो वेटर ने मुझे कहा कि सर, इस खातून को आपने देखा? मैंने कहा जी जी। कहा कि ये हमें 100 रुपया आज से 8-10 बरस पहले टिप दिया करती थी। बहुत ही अच्छी और मोतबर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून इस वक्त लावारिस है। तो मैंने हैरानगी से पूछा कि क्या बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर, इन्होंने एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट खोली थी, जिन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप थी उन्होंने धोखा दिया। इसका खामंद और इसके बेटे बैरून मुल्क रहते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये बेचारी सारा दिन यहाँ या फिर एक पार्क के लिए बताया कि वहाँ पर बैठी रहती है। खाना जो इसे मिलता है खुद खा के बाकी जो बचता है गुरबा में तकसीम कर देती है। रात को भी बेचारी यहाँ बैठ करके रात गुजारती है, कि भी सो गई, कभी बैठी रही, कभी इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। और फिर जब आज मैंने ये एक आर्टिकल पढ़ा कि कराची में रोज़ाना अब कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, अब कोई स्नाइपर फायरिंग नहीं हो रही, अब कोई मजहबी या लिसानी कत्ल नहीं हो रहे, उसके बावजूद रोज़ाना पर डे 4 से 5 लावारिस लाशें मिलती हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, रोज़ाना कराची में 4 से 5 लावारिस लाशें मिलती हैं। फिर कराची के शहरी जो हैं वो ये समझ गए, वो ईदी को फ़ोन करते हैं या छिपा को फ़ोन करते हैं, कभी कभी थाने को इतला करते हैं, तो थाने वाले भी किसी सरकारी इदारे को मदद के लिए नहीं बुलाते, वो भी ईदी वालों को फ़ोन करते हैं। और ईदी वाले क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें लावारिस लाश का पता चलता है तो उस इलाके की एम्बुलेंस को बता देते हैं, जो 4 से 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है। उसे ईदी सर्द खाने लाया जाता है, ईदी के पास लाया जाता है।
یہاں پر ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے کہ لاش ایدھی یا چھیپا کے پاس پہنچ گئی. اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے لیے ایدھی صاحب اور چھیپا نے 2015 میں ہمارے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت شناخت پروجیکٹ کا قیام عمل میں لائے تھے، پہچان کا، آئیڈینٹی کا، کہ یہ میت کس کی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایدھی والے ساری کی ساری جو لاوارث میتیں ہوتی ہیں ان کے فوٹو نکال کر کے وہ دفنا دیا کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت کراچی میں جو ایدھی کا قبرستان ہے اس میں 79 قبریں لاوارث لوگوں کی موجود ہیں. 79,000، جی سامعین محترم، 79,000 لاوارث لوگوں کی قبریں موجود ہیں. لیکن اس پروجیکٹ کے بعد، شناخت پروجیکٹ کے بعد، جب میت وہاں لائی جاتی ہے اس کی نادرا کے ذریعے اس کی فنگر پرنٹ کی تصدیق کروا دی جاتی ہے. اس سلسلے میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کبھی یہ جس وقت میت ہمارے پاس پہنچتی ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے، ایدھی رضاکاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. وہ میت کے ہاتھ گرم پانی سے دھوتے ہیں تاکہ انگلیوں کے نشان واضح ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حادثے میں یا بم بلاسٹ میں انگلیاں کٹ جاتی ہیں تو پہچان اور بھی مشکل ہو جاتی ہے. 60 برس کی بعد کے جو میتیں ہوتی ہیں ان کے فنگر پرنٹس کم پڑ جاتی ہیں، ان کے نشانات کم پڑ جاتے ہیں، وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. عام طور پر یہ اور پھر یہ رابطہ کرتے ہیں CPLC، پولیس اینڈ سٹیزن لیزان کمیٹی سے. ان کے سافٹ ویئر کی مدد سے نادرا سے رابطہ ہو جاتا ہے، اور 24 آورس کے اندر اگر ایک بار فنگر پرنٹ دی جائے تو نادرا والے پھر ان کو میت کا NIC نمبر، شناختی کارڈ نمبر، میت کی فیملیز کے NIC نمبر اور فون نمبر دے دیتے ہیں، جس سے یہ رابطہ کرتے ہیں فیملیز کے لواحقین کے ساتھ. اور یہ افراد دکھ اور افسوس کے ساتھ ایدھی رضاکار کہتے ہیں کہ میتیں کبھی کبھی 4-5 دن پرانی بھی ہمیں ملتی ہیں، وہ پہچان کے قابل نہیں رہتی، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی کبھی انگلیاں جلی ہوتی ہیں، یا جو سرد خانے میں میت کے رہنے سے وہ میتیں اکڑ جاتی ہیں. تو یہ ایک بہرحال ان کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں اور ہم ان کے میت ان کے سپرد کرتے ہیں تو میت دیکھ کر کے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. کتنا یہ ایک دکھ کا منظر ہوگا جب بھائی اپنے بھائی کی میت کو پہچاننے سے انکار کرے، جب بیٹا اپنی ماں کی میت پہچاننے سے انکار کرے، جب میاں اپنی بیوی یا بیوی اپنے میاں کا میت پہچاننے سے انکار کرے، کیونکہ میتیں اتنی پرانی ہو چکی ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کو میت کا آئیڈینٹی کارڈ نمبر، ان کی نشانگی علامات اور ان کی جو دیگر تفصیل بتائے جاتے ہیں ان کے، تب جا کر کے ان کو یقین آتا ہے اور وہ میت لے کے جاتے ہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہنچنے میں دیر کرتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے، ایک عرصے کے بعد آتے ہیں، تو جب ایدھی والے انہیں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے میت کو دفن کر چکے ہیں اور یہ اس کی قبر کا نمبر ہے، تو وہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے کی قبر کا پتہ تو لگ گیا. پھر کئی حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو قبریں پکی بنواتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ایک ایسا ساتھی بات ہے. میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں اپنے گاؤں کی. ہمارے گاؤں میں ایک غلام سرور نام کا بچہ تھا، وہ ہمیشہ گم ہو جاتا
سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 برس کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 مہینے پھر واپس آ جاتا۔ ماں اس کو ڈھونڈتی رہتی، پریشانی میں دعائیں مانگتی رہتی۔ پھر ایک بات ان کو سوچی کہ وہ برتھ لگا ہوا برتھ، جو سن کا ایک ٹریڈیشن برتھ آپ سمجھتے ہیں، وہ والا برتھ نہیں، اس برتھ کے ساتھ اس کی ماں کیا کرتی تھی، اس کا نام، گاؤں کا نام، پورا پتہ لکھ دیتی تھی کہ تاکہ جس کو ملے وہ رابطہ کرے۔ اس کے بعد پھر غلام سرور کبھی گم نہیں ہوا، لیکن گزشتہ میرے خیال میں مارچ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات، ایک ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے بہت ہی صحت مند جوان، بہت ہی باڈی گارڈ، شیر قسم کے جوان، ان کے ہاتھ میں بہت ایک ڈنڈا ہوتا تھا ہمیشہ۔ یہ ارلی 90s کی بات ہے، میں ہلال پاکستان میں کام کرتا تھا۔ میں نے اور علی گور صاحب نے لنچ کیا، باہر نکلے تو یہ فٹ پاتھ پہ ہم لوگ اس کے پاس گئے، کہا لوہا لاڑ پائکاس فیملی نام تھا ان کا، اور اس کو لوہا بولتے تھے، یعنی اسٹیل کا بنا ہوا فولادی جسم والا۔ لوہے سے جب میں نے بات کی، ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، پھر آپ کو گاؤں لے جائیں گے، تو اس نے کہا کہ آپ چلیں۔ اس نے ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرایا۔ گاؤں فون کر کے بتایا کہ بھائی اس طریقے سے یہاں آیا ہوا ہے، تو وہ ہنس رہے تھے گاؤں والے۔ کہا کہ بھائی لوہے کا فکر مت کریں، لوہے کا والد کراچی میں انتقال کر گیا تھا، کئی دہائیاں قبل کی بات بتا رہے تھے، اور ان کی قبر جو ہے وہ منکھو پیر پر ہے۔ تو لوہا جو مینٹل کیس سمجھیں یا جو بھی کہیں وہ تھا، وہ اس کے باوجود ہر سال اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ کے لیے، قبر کی زیارت کے لیے، قبر پر اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اپنے باپ سے ملنے کے لیے وہ ہر سال یہاں آتا تھا، اور کچھ دن منگو پیر پہ رہ کر کے اپنے والد کے ساتھ پھر نکل پڑتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کہیں پیدل چلتا ہوگا، کہیں بس ملتی ہوگی، کہیں ٹرین، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ، لیکن یہ اس کا معمول تھا، اس لیے اس کے گاؤں والے بھی پریشان نہیں تھے۔ تو یہ ایک بات اچھی مجھے لگی کہ جب حکومت ہماری سرپرستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت ہمارے بچھڑے ہوئے ہمیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، جب حکومت ہمارا علاج اس طریقے سے کر رہی ہے کہ گیس کی وجہ سے، آکسیجن کی نہ ہونے کی وجہ سے ایک دن میں 7 افراد مر جائیں، اور اس سے زیادہ خطرناک بات، میں نے چند دن قبل ایک ڈاکٹر کی جو کراچی کے امراض قلب کے اسپتال سے نکل گیا تھا، وہ ایک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، اور اس بات کا میں سوچ رہا تھا کہ سید مراد علی شاہ نوٹس لیں گے، بلاول بھٹو زرداری نوٹس لیں گے، کیونکہ وہ اس اسپتال کی پرفارمنس کو ہر جگہ پہ ایک نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا نہیں لیا۔ وہ یہ بات کر رہا تھا، اس بات کی اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اگر یہ سچ بول رہا ہے کہ جو اس چیز کے مرتکب ہیں ان کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی کے امراض قلب اسپتال میں جب بیڈ کم پڑ جاتے ہیں اور کسی کی آدمی کی سفارش آتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں بیڈ خالی کرنا ہے، تو ہم کسی نہ کسی مریض کو مار دیتے ہیں، مریض کی جان لے لیتے ہیں، تاکہ بڑے لوگ کا جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کے لیے بستر خالی ہو۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی بھی نوٹس نہیں لے رہا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے، ہسپتال میں لوگ جاتے ہیں جان بچانے کے لیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کو، یہ پتہ ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کو، کہ جو لوگ کارڈیو میں جا رہے ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہاسپٹل میں، NICD میں جو لوگ جا رہے ہیں، ان میں بڑی اکثریت 80% سے زائد لوگ غریب ہوتے ہیں، 10% کنجوس ہوتے ہیں جو اپنے اوپر 1 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، یا پھر وہ لاوارث ہوتے ہیں،
جن کے پاس پیسہ ہے نا وہ تو سرکاری اسپتال کی پرچھائیں بھی اپنے اوپر برداشت کرنے کو تیار نہیں. وہ تو آغا خان چلے جاتے ہیں, تباہ چلے جاتے ہیں, لیاقت نیشنل چلے جاتے ہیں, وہ یہاں نہیں آتے. اور جو آ رہے ہوتے ہیں یا تو وہ سفارشی آتے ہیں, بڑے پیمانے کی ان کے پاس سفارش ہوتی ہے, وہاں پہ عمدہ کمرے ملتے ہیں, ان میں آج کر کے ہوٹل کی طرح رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی کوئی اس بات کا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نوٹس لیا جائے گا. آپ کے پاس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس پولیس کی اسپیشل برانچ ہے, آپ کے پاس اور ملکی سطح کی ایجنسیاں ہیں, لیکن وہ انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا ہے. لیکن بہرحال سلام پیش کروں گا ایدھی کو, چھپا کو, نادرا کو, سی پی ایل سی کو, کہ جنہوں نے ایک راستہ تو نکالا ہے کم از کم کہ لاوارث لوگ, لاوارث میتیں اپنے ورثہ تک پہنچانے کے لیے. ان کا بھی تناسب, کامیابی کا تناسب 60 سے 65% ہے, یعنی 30 سے 35% اب بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ورثہ تک نہیں پہنچ پاتے. اس سلسلے میں سوشل سیکٹر کو آگے آنا پڑے گا تاکہ مرنے کے بعد ہم جو میتیں ہیں ان کے ورثہ تک پہنچانے کو یقینی بنا سکیں. حکومت کی طرف مت دیکھیں, وفاقی حکومت ہو یا چاروں صوبوں کی حکومت ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. وہ حزب اختلاف کو گالب گلوچ کرنے سے انہیں فرصت نہیں ہے, اور حزب اختلاف جو کہ کئی بار حزب اقتدار رہی ہے ان کو بھی عوام کے جینین مسائل سے دلچسپی نہیں ہے. وہ بھی حکومت میں سے کیڑے نکالنے کے چکر میں, کوئی دونوں کے پاس رفاہ کا, فلاح کا, عوام کی بہبود کا پروگرام نہیں ہے. یہ جو کام ہے, یہ جو سوشل ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے ادا کرنی ہے, ہمارے سوشل سیکٹر نے ادا کرنی ہے. اپنے دوست, اپنے بھائی شیر محمد خوار کو اجازت دیں. خدا حافظ.